अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ता में अब हम 11 अगस्त 2026 और मंगल के दिन के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। मेरा ख्याल तो यह था कि मेरे आज के इस वीलॉग में इस वक्त मैं ज़िक्र का बात का आगाज़ करूँगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ तशद्दुद और वायलेंस और कत्ल आम तो हो ही रहा है, जहाँ लोग अभी भी धरना देके बैठे हुए हैं पुंछ के इलाके में, लेकिन वहाँ अब इन जालिमों ने एक बरतानवी नजाद शहरी को भी हलाक कर डाला है, जिसकी वजह से ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के लिए, बरतानवी सरकार के लिए एक बड़ी एम्बेरसिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। यह मैं बात का आगाज़ करूँगा उस फुटेज से जो सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, कि जो एक दिन पहले हमें ये पता चला था कि वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और तांक में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये बताया नहीं गया कि कर्फ्यू क्यों लगाया गया। अब ये पता चल रहा है कि कर्फ्यू जब लगाते हैं तो वहाँ से क्रोमाइट की मिनरल एक्सट्रैक्शन करते हैं और धड़ाधड़ वहाँ से ट्रक जो है निकाले जाते हैं, ताकि लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को, मीडिया को, दुनिया को ना पता चल सके कि ये किस तरह से वहाँ से क्रोमाइट की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। या मैं ख्याल था कि मैं डिस्कस करूँगा कि कराची में जो एक नौजवान बिजनेसमैन है रज़ा मीर, उसके कत्ल की जो कहानी और मिस्ट्री है वो पुरसरार से पुरसरार, पेचीदा से पेचीदा भी होती चली जा रही है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेलीविजन नेटवर्क जो है जियो, वो उसे मसलसल डिस्कस कर रहा है, इसकी क्या वजूहात है। और जाहिर है कि बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स हैं ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि मैं तो कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा जंग की, ईरान को कॉम्पनसेशन जो है वो देनी चाहिए, जो ईरान ने सारे के सारे नुकसान किए। लेकिन गुज़िश्ता 4 घंटों में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, और वो अमेरिका से लिया है। जब प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले व्लॉगर जो हैं जनाब वजाहत सईद खान साहब ने एक घंटे से ज़्यादा तवालत की एक वीडियो की, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके हाईली प्लेस 3 सोर्सेस हैं जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में, जिन्होंने उनसे ये कन्फाइड किया है कि खुदा न खास्ता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान अब ज़िंदगी में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे, और गालिबन ये बात बहुत पहले हो चुकी है। और इसी वजह से जो जनरल हेडक्वार्टर्स है, जनरल आसिम मुनीर की टीम है, वो उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं ताकि इस बात के ऊपर ये छुपी रहे, और डिफरेंट किस्म की खबरें उनकी सेहत के हवाले से निकालते हैं। अब जब वजाहत सईद खान साहब ने ये उन्होंने वीडियो की, उसका एक क्लिप जिसमें उन्होंने सब कुछ कहा है वो वायरल हो गया, वो गर्दिश करने लग गया। मैंने उसे ट्विटर पे देखा है। अदील हबीब जो कि फाउंडर हैं, एडिटर हैं सियासत.pk के, उन्होंने उसे शेयर किया है। और अगर ट्विटर पे देखेंगे भी, मेरा ख्याल दिखाई मैं आपको दूं, ट्विटर पे आप उसको देखेंगे भी तो मैंने उसके ऊपर जो कमेंट किया है वो मैं आपको एक बार बता दूं। ये अदील हबीब का ट्वीट है जिसके नीचे वजाहत सईद साहब का क्लिप लगा हुआ है, और मैंने उसके ऊपर लिखा है कि ये आवाम का रद्द अमल चेक कर रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि खबर जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, और बहुत सी और ख़बरों की तरह इस जो खबरें हैं इस खबर को एक ग्राउंड टेस्टिंग के लिए निकाला जा रहा है। इसमें आवाम के रिएक्शन को, रद्द अमल को देख रहे हैं कि लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये मेरा एनालिसिस है। जिस तरह से वजाहत सईद ने उसमें ये कहा है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है ये एक प्राइवेट व्यू है, उन 3 इंतहाई सीनियर GHQ के ऑफिशल्स का, उन्होंने कोई चीज़ देखी नहीं है कन्फर्मेशन, तो ये उनका व्यू है, ये उनकी ओपिनियन है, ये उनका एनालिसिस है। इसी तरह से मेरा एनालिसिस है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, ये खबर प्लांट की गई है, और यह हमें क्लियर नहीं है कि वजाहत सईद की जो वीडियो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तवालत की है। उसको मैंने देखा है बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके, उससे ये ठीक तरह से पता नहीं चलता कि वजाहत सईद खान जो हैं उन्होंने ज़ाती तौर पे काविश और एफर्ट करके वो GHQ के अंदर पहुँचे हैं इन 3 हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल तक, या ये किसी ऐसे सोर्स ने उनसे खबर शेयर की है। क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में और प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि मैं एक चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढते ढूंढते मैं अंदर पहुँचता हूँ, या ये कि वहाँ से ये खबर जो है एक्सपोर्ट की जा रही है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप में से जो लोग प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। असल चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वजाहत सईद को खबर दी गई, किसी भी सहाफ़ी को खबर दी जाती है, वो उस खबर को निकालता है और ये खबरें मुसलसल चल रही। असल चीज़ है कि खबरें सारी की सारी जो हैं वो बार बार मुसलसल इमरान खान के हवाले से क्यों आ रही। ये भी ज़हन में रखें कि गुज़श्ता 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने, उनके साथ थे जनाब सलमान अकरम राजा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी मेरा ख्याल है 7-8-10 घंटे पहले की बात होगी, जो दिन ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, शाम के करीब शायद उन्होंने की।
اور جہاں انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو اپنے مطالبات کیے بات کی اور جو بہت سی ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ آپ نے جو موومنٹ کی تاریخ دی ہے وہ 27 سپٹمبر کی کیوں دی ہے, وہ آپ نے اگست کے اندر نہیں دی, کیوں نہیں دی, جبکہ آپ کی ڈیمانڈ بہت ہی ہمبل ہیں, بہت ہی مناسب ہیں, بہت ہی ریزنیبل ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تک ہمیں رہائی نہیں آپ مانگ رہے, آپ محض ایکسیس مانگ رہے ہیں عمران خان تک, یا آپ ان کے کیسز کہہ رہے ہیں کہ لگائے جائیں, تو پھر آپ نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی ہے. وہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کون رسپانسبل ہوگا, تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے اس طرح سے تو اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر ہوگی, ساتھ انہوں نے کہہ دیا جج صاحبان پہ بھی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اس حقیقت کو سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی اسٹیٹ کی کسٹڈی کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے, خدا نخواستہ اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کی فوج کے اوپر ہوگی, اس کی تمام تر ذمہ داری فوج کے سربراہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوگی. اس کی کوئی سیکنڈ ایکسپلینیشن کوئی اور اس کی جو ہے نا چیز ہو نہیں سکتی, اس کی ساری ذمہ داری ہوگی. یہ سہیل آفریدی کا کہنا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنے برملا انداز میں انہوں نے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے اس بات کو کہا. لیکن پھر یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ اگر یہ اب میں مزید بات کرتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کی, پہلے میں واپس آ جاؤں اس چیز پہ. اب یہ جو خبریں ہیں جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے, میں اس کی کچھ نیوز ہی جو افواہوں کا سٹرکچر ہے اسی کے بیسس پہ میرا انالیسس ہے کہ یہ خبر کیوں غلط ہے. 2 یا 3 دن پہلے صدیق جان صاحب نے یہ ڈسکلوز کیا, ان تک یہ خبر پہنچی, پھر علینا سکری اور بہت سے لوگ اس کا ذکر کرتے رہے کہ بلڈ پریشر کے بڑھتے ہوئے پرابلم کی وجہ سے عمران خان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس میں لایا گیا اور پھر واپس ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی مزید انفارمیشن نہیں تھی. پھر صدیق جان صاحب پہ بہت تنقید ہوئی, وہ اپنے آپ کو اس میں ڈیفینڈ کرتے رہے. ڈاکٹر شہباز گل بھی اس کو اپنے ویلاگس کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کرتے رہے. یہ ایک آئٹم ہے. اس سے چند دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جیل کے اندر سے ایک خبر تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب ملاقاتیں وہاں پہ ہوئیں تو وہاں عمران خان کی فیملی کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے, ان کو اس کی وجہ سے سر درد ہوتی ہے. تو وہاں پہ بلڈ پریشر کی خبر تھی. پھر محترمہ علیمہ خان نے کہا یہ خبر غلط ہے بیکاز وہ ایتھلیٹ ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ہمیں اس کے بارے میں کوئی کنفرمڈ انفارمیشن نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور علیمہ خان کا استدلال یہ ہے کہ یہ خبریں قبولیت بنانے کے لیے, ایکسیپٹیبلٹی جنریٹ کرنے کے لیے نکالی جاتی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو پہلے خبر نکلی وہ بلڈ پریشر کے حوالے سے تھی. پھر صدیق جان صاحب کے ذریعے جو خبر دی گئی, علینا شکری کے ذریعے دی گئی, وہ بھی بلڈ پریشر کی تھی. اب یہ صدیق جان اور علینا شکری والی خبریں جو ہیں وہ صرف 2-3 دن پہلے کی ہیں. جب عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے, تو اس وقت تو کم از کم یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ موجود تھے. اگر ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوتی تو خبریں پھر بلڈ پریشر کی, بیماری کی, صحت خرابی کی نہ ہوتی, پھر خبریں کچھ اور ہوتی. تو اس وقت ایسی خبریں نہیں تھیں. پھر 2 دن پہلے خبریں جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی ہیں. 1 سیکنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ, ایک ایٹماسفیئر پیدا کی جا رہی ہے, لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا. یہی جو سٹرکچر ہے رومرز کا, یہ بذات خود پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ رومرز ہیں بیکاز ان کے درمیان میں تضاد ہے, ان کے درمیان میں ایک کانٹرڈکشن جو ہے. ہاں پھر اسد طور نے اس وقت خبر دی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں ریشہ ہے, وہ کانپ رہے ہیں. تو خبریں نکالنے والے, خبریں جنریٹ کرنے والے رومرز جو بنا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی رومرز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایک سٹرکچر نہیں ہے, اور سٹرکچر کی جو ڈسکریپنسی ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنریٹڈ خبریں. اور میں اس میں پورا سپورٹ کروں گا محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو کہ جب وہ شک کا اظہار کرتی ہیں, وہ ہمیں وارن کرتی ہیں کہ تم لوگ سارے استعمال ہو رہے ہو. However, it is not the complete picture because ہم آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اس ساری کی ساری اسپیکولیشن اور افواہوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان تک ایکسیس ہونی چاہیے, ان کی فیملی کو, ان کے ڈاکٹرز کو, انہیں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل جسے پاکستان کی فوج کنٹرول نہ کرتی ہو. ویسے تو پاکستان کی فوج پتے کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن پھر بھی اگر ان کو انٹرنیشنل شفا ہاسپٹل میں ہو جہاں علیمہ, باقی بہنیں, ان کے ڈاکٹر, سلمان اکرم راجہ, ان کی پارٹی کے لوگ ان کو دیکھ سکیں, چلیں شیشے سے ہی دیکھ سکیں, دور سے ہی دیکھ سکیں, وہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھی عمران خان ٹھیک ہے. ہم یہ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ جو الٹرنیٹ تھیسس اور تھیری ہے کہ ان کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اس لیے اس معاملے میں شفافیت چاہیے, اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے چاہیے. اور سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں, ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے, ان کے کاندھوں پہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس میں ایک پروگرس کریں, اس کا ایک سیاسی حل جو ہے وہ نکال سکیں. اب تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری کیا ہے پاکستان کی.
ہسٹری پاکستان کی بڑی خوفناک ہے، اس نصیب پاکستان کی۔ 1951 میں 1951 میں پہلے جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جناب لیاقت علی خان صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے انہیں قتل کر دیا گیا، پھر ان کے نام پہ باغ رکھ دیا، لیاقت باغ جو تھا اس کے نام پہ اس کو رکھ دیا گیا۔ 2007 کے دسمبر میں اسی لیاقت باغ میں پاکستان کی دوسری الیکٹڈ پرائم منسٹر جو تھیں محترمہ بینظیر بھٹو کو وہاں پہ قتل کیا گیا۔ اس کی کوئی ایکسپلینیشن آج تک سیٹسفیکٹری سامنے نہیں آ سکی، اور ان کے والد صاحب کو 1979 میں سپریم کورٹ کی مدد سے پنڈی کے اندر قتل کیا گیا۔ پھانسی نہیں تھی، وہ کوئی اسٹیٹ ایکشن نہیں تھا، وہ بھی اس وقت کے آمر جنرل ضیاء الحق نے وہ کام کیا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بے وقوفی کی کہ ہم اس کو سرکار کی پھانسی اور اسٹیٹ کی پھانسی اور قتل کا مقدمہ سمجھتے رہے۔ وہ خالصتاً جنرل ضیاء الحق کا کام تھا، اور بڑا ویک کیس تھا وہ۔ مطلب یہ بھی ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ آج تک پرانے بزرگ لوگ ہیں جو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو ادروائز برا تھا تو اس لیے اس کو پھانسی دی۔ کیس جو تھا مرڈر کا وہ بڑا ہی کمزور تھا۔ پبلکلی خبریں پلانٹ کی گئیں کہ بھٹو نے فائلوں پہ لکھا ہوا تھا ایلیمینیٹ ہم، لیکن جب بعد میں اس کا سارا ڈائسیکشن انالیسس ہے، اس میں جو زلفی پاکستان جو کتاب ہے اسٹینلی والپٹ کی، پروفیسر اسٹینلی والپٹ کی، اور امیزنگ اسکالر ہیں، اس پہ جو ریسرچ ہے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عدالت کے اندر سارا کا سارا کیس جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے اوپر تھا، اور دیٹ از دی اینڈ آف اٹ۔ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں تھی مرڈر کی۔ وہ ساری ایویڈنس پبلکلی اردو کے اخبارات میں انہوں نے پلانٹ کی، ادروائز دے ہیڈ نو ریئل ایویڈنس ان دیٹ کیس۔ جس طرح سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف کو، اب ٹھیک ہے نواز شریف اچھا نہیں ہوگا، آج نواز شریف نے بڑے گھٹیا کمپرومائزز کر لیے، لیکن ایز دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایز دی الیکٹڈ، ایز دی لیجٹمیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، جیسے نواز شریف کو ہتھ کڑی لگائی گئی، جہاز کی سیٹ کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہیوملیٹ کرنے کے لیے، جیسے اٹک کے جیل میں نواز شریف کو رکھا گیا ایک ایسی کوٹری میں جو کہتے ہیں 100 فٹ اونچی تھی، اس کی تہ میں اس کو ایک قیدی کے طور پہ رکھا گیا، وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، سویلین لیڈر کے ساتھ کر رہے تھے۔ 2006 میں انہوں نے ایک مقبول بلوچ لیڈر نواب اکبر بگٹی کو جس طرح سے قتل کیا، اور اس کے بعد بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب عمران خان پہ یہ گراؤنڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو مار ڈالیں اور عمران خان کی مرنے کی خبر باہر آئے گی تو یہ لوگ اور عوام جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ ایک پاکستانی اوریجن اینالسٹ ہیں، انہوں نے مجھے چند دن پہلے یہ کہا، اور وہ خود ہی بتا سکتے ہیں زیادہ اس کے بارے میں تفصیلات، لیکن پاکستانی اوریجن اینالسٹ ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ایچ کیو نے درجنوں شیر اصل مربت پیدا کیے ہوئے ہیں، جو میڈیا میں بھی ہیں، جو سوشل میڈیا میں بڑی پرومیننٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاست کے اندر ہے، یہ سارے ہر وقت عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کرتے رہتے ہیں۔ ان کا رول یہ ہے، ان کی لیڈرشپ بلڈ اپ کی گئی ہے۔ اچھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو، ہر مہرے کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کس مقصد کے لیے کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی عمران خان کو مارنے کی سازش میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کو ایک سپیس دی گئی ہے، ان کی ایک لیڈرشپ جو ہے سب کی بلڈ اپ کی گئی ہے۔ جیسے شیر اصل مربت کی ایک سٹیج پہ بلڈ اپ کی گئی تھی، جیسے شیر اصل مربت ایک بہت بڑے مجاہد لگتے تھے، ایک بہت بڑے واریر لگ رہے تھے، لیکن بہرحال پیچھے سے ان کی ڈنڈی ہلائی جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہ بے تحاشا درجنوں شیر اصل مربت جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں سوشل میڈیا میں، سیاست کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، جو بڑے پرومیننٹ بھی ہیں، اور ان کا رول یہ ہے کہ جس دن خدا نخواستہ عمران خان کے بارے میں ایک بری خبر آئے گی، یہ اپنی قمیضیں پھاڑیں گے، یہ اپنے بال نوچیں گے، یہ اپنے بلاؤز پھاڑ دیں گی، ان میں سے بعض یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ شور مچائیں گے، یہ دھاڑے ماریں گے، یہ گالیاں نکالیں گے، فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو گالیاں نکالیں گے، پھر یہ کہیں گے ہم ریونج لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم جلا دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ 3-4 دن یہ سارا ڈرامہ کریں گے، اس کے بعد ان کے اندر سے ایک نئی جی ایچ کیو کی پارٹی معرض وجود میں آ جائے گی، جس طرح سے آصف علی زرداری نے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد یہ کہا تھا 3 دن کے بعد پاکستان کھپے، اور اس پاکستان کھپے کے نتیجے میں آصف علی زرداری، جس میں ادروائز کوئی پاسبلٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، آصف علی زرداری پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے۔ ذہن میں یاد رکھیے کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو قتل نہ ہوتی تو آصف علی زرداری کبھی پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک نہ بنتے۔ بھٹو خاندان کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی انٹو دی زرداری خاندان، وہ جو ہوئی ہے، جس کیا ہے بہرحال وہ اس کی وجہ سے ہوئی، اور پھر دیکھا تاریخ اس کی گواہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن اور قتل کی کوئی پراپر سیٹسفیکٹری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، حالانکہ ان کے اپنے ہسبینڈ جو تھے وہ طاقت میں تھے، وہ پاکستان کی سیاہ و سفید کے مالک تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے۔ تو یہاں پہ شک یہ ہے، ہمارے جو نارتھ کینیڈین اینالسٹ ہیں ان کو شک یہ ہے کہ یہ ایک اور پاکستان کھپے مومنٹ کی طرف چیزوں کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد سے خبر یہ ہے، میں بھی آپ کو ٹویٹ اگر دکھا سکتا، میں نے رکھا نہیں ہے وہ، لیکن اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو بہت ایویڈنس ملے گی کہ سرکار کی بلڈنگس کے علاوہ جو پرائیویٹ بلڈنگس ہیں، ہوٹلس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، جتنے بھی اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر بلڈنگ ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چراغاں کریں. اور ویسے بھی وہاں پہ بڑے پٹاخے شٹاخے پھاڑے جا رہے ہیں آگے 14 اگست کی طرف جاتے ہوئے، لیکن بلڈنگس کے اوپر ریڈ اینڈ گرین کلرز کی لائٹس ان کا خرچہ کروایا گیا ہے اور بلڈنگس بڑے خوبصورت طریقے سے سجائی گئی ہیں. اور وہ کیوں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان میں جو ایک بہت بڑا انسانی تاریخ کا، اسلامک مسلم تاریخ کا مسلم نیٹو، اسلامک نیٹو جو ہے وہ وارث وجود میں آ گیا. اور پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ اتنے احمق ہیں، اتنے نادان ہیں، اتنے معصوم ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، اتنے اسٹوپڈ ہیں، ان کی کھوپڑی میں ہوا بھری ہوئی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو میکا ایکارڈ ہے یہ خالصتاً اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، یہ ایران کی اسٹریٹجک آپشنز کو کنسٹرین کرنے کے لیے، یہ ایک امریکہ کے ساتھ مل کے، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایران کو کنسٹرین کرنے کے لیے، اس ایران کو کنسٹرین کرنے کے لیے جس نے تنہا 6 مہینے سے پہلی دفعہ گزشتہ 100 برس میں، اب کہہ لیں 70 برس میں کوئی مسلم طاقت ہے جس نے اسرائیل، امریکہ بنیادی طور پہ اس صہیونی طاقت کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس ایران کی اسٹریٹجک آپشنز کو نیرو کرنے کے لیے، اس کی دونوں سائڈ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ الائنس جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی بیوقوف ہیں، کھوپڑی میں ان کے ہوا بھری ہوئی ہے. جو میں کہتا ہوں کہ 83 بلین سے 100 بلین نیورونل سیلز ہوتے ہیں، ان کے سائنیپٹک جنکشن ہوتے ہیں. ان پاکستانیوں میں ٹوٹلی ان کے سائنیپٹک جنکشن دماغ کے کام نہیں کرتے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ صرف اور صرف ایران کے خلاف ایک چیز کی جا رہی ہے. اتنی کھوپڑی میں ان کے ہوا بھری ہوئی، اتنے یہ اسٹوپڈ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صرف سینٹ کام کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کمپنسیشن مانگتا ہے، مجھے کمپنسیشن چاہیے. اور اس کمپنسیشن کی لمبی لسٹ میں لبنان بھی ڈال دیا ہے، غزہ بھی ڈال دیا ہے، پوری دنیا ڈال دی ہے. ساتھ اس میں USS کول بھی ڈال دیا ہے، جو ایک امریکی جہاز کے اوپر جب 2000 میں حملہ ہوا جو القاعدہ نے کیا تھا. اکارڈنگ ٹو آل امریکن ڈاکومنٹیشن، آل رپورٹس، آل گورنمنٹ انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ وہ القاعدہ نے حملہ کیا تھا. اس کو کھاتے میں ڈال دیا ہے ایران کے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کون پوچھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں یہ پاکستانی اتنے نادان، معصوم، احمق اور اسٹوپڈ ہیں. ایک آسٹریلین پاکستانی اوریجن اکیڈمک ہیں، بڑے بریلینٹ سوشل سائنسز کے. انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے بچے نے، جو اسکول کا بچہ ہے، اس کو اسکول کی کوئی اسائنمنٹ ملی کہ ریسرچ کرو دنیا بھر کی ڈیولپمنٹل انڈیکس کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر، مائنورٹیز وغیرہ پہ. تو بچہ باپ کے پاس آیا، اپنی ریسرچ کر رہا تھا. کئی دن کے بعد ریسرچ اوپن اینڈیڈ تھی، اس نے کنکلوژن نکالا ریسرچ کر کے آفٹر لوکنگ ایٹ آل دی اسٹیٹسٹکس. اپنے باپ سے پوچھنے لگا، اس اکیڈمک سے، کہ ابا ڈیڈی کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کے جو سب سے برے انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹس کے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے، عورتوں کے حقوق کے، مائنورٹیز کی جو سچویشن ہے وہ مسلم ممالک میں جو 50+ ہیں، سب سے زیادہ برے حالات مسلم ممالک میں کیوں؟ تو یہ اکیڈمک مجھے کہنے لگے کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو سچ بتا سکوں. میں چپ ہو گیا، میں نے آئیں شائیں کر دی. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، سچ کیا ہے اس کا، میں تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہوں. اس کی سچ وجہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کے اندر جو اشرافیہ ہے وہ مذہب کو، تمام مسلم ممالک میں جو، سوری فار دس، یہ ایکچولی بڑی امپورٹنٹ کال ہے، میں آپ کو ابھی کال بیک کرتا ہوں. تمام مسلم ممالک میں، تمام مسلم ممالک کے اندر جو اشرافیہ ہے وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اسے استعمال کرتی ہے. اور پاکستان کے اندر اس کا ایکسپریشن ہے ملٹری ملا الائنس، جس کا یہ جو ٹرم سب سے پہلے استعمال کی تھی پروفیسر ہود بھائی نے، جو ابھی بھی اسلام آباد کے اندر ہے. اور یہ جو ملٹری ملا الائنس ہے، اس نے ریلیجن کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی. اچھا، ہر مسلم ملک میں یہی حالات ہیں، لیکن سارے مشرق وسطیٰ میں یہی حالات ہیں. لیکن ہم صرف پاکستان کو دیکھیں تو مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی گئی ہے جو لوگوں کو خالصتاً اسٹوپڈ بناتی ہے، بیکاز وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں جنہیں، اچھا میں یہ تھوڑا سا یہ بھی کہنا شروع کر دوں، چونکہ میں ہسٹری کا، میں بہت ہی زیادہ میرا انٹرسٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ریلیجنس کے بغیر انسانی تہذیب کی جو فارورڈ مارچ ہے، اس میں جوڈزم ہے، اس میں کرسچینٹی ہے، اس میں اسلام ہے، جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ انسان کی، انسانی تہذیب کی اور انسانی مائنڈ کی اور انسانی کانشیسنس کی جو پروگرس ہے اس کے اندر ریلیجنس کا کلیدی کردار ہے. سو مچ ہو کہ پاکستان میں تو لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ جی یورپ کی جو پروگرس ہوئی ہے رینیسانس وغیرہ کی، اس لیے ہوئی کہ چرچ سے یورپ جو ہے وہ آزاد ہو گیا اور کلیسا سے اس کی سیپریشن ہو گئی. چرچ اینڈ ریلیجن کی جب سیپریشن، بکواس ہے بالکل. انفیکٹ رینیسانس ہو ہی نہیں سکتا تھا
اگر ویسٹرن یورپ کرسچنائز نہ ہوتا, کرسچینٹی جو ہے اس نے یورپ کو پروگرس کرنے کا موقع دیا, پھر اس کرسچینٹی کے اندر اس کی شزم ہے, اس کی لڑائیاں ہیں اسی طرح سے, لیکن وہ لڑائیاں ہیں جو انٹلیکچولی اسپیکنگ مسلم دنیا کے اندر انٹلیکچوئل لڑائی اندر سے ہوئی ہی نہیں ہے. وہاں پر جو سلطان ہیں اور سلطان کی ریپرزنٹیشن جنرل صاحبان ہیں, انہوں نے مذہب کی انٹرپریشن کو پکڑ لیا ہے اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ٹول کے لیے, جس کی ابھی اگزامپل آپ کے سامنے یہ میکا ایکارڈ ہے. اس کی اگزامپل وہ روز کی فوٹیج ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کرپٹ لوگ جو ہیں یہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, وہاں سے ان کے احراموں کی ویڈیو فوٹیج آتی ہے کہ یہ عمرہ عمرہ اتنے یہ کرتے ہیں سرکار کے خرچے کے اوپر, ٹیکس پیئر غریب بیچارہ پاکستانی ٹیکس پیئر کے خرچے کے اوپر روز ان کی عمرے جو ہیں ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جن کو اسکالرس کہتے ہیں مذہبی, یہ بیسکلی طور پہ تھیولوجینز ہیں. پاکستانی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جن کو مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں یہ خالصتاً صرف اور صرف دے ڈرنکنگ فرام دا کپ آف تھیولوجی, اور تھیولوجی کی کتابیں پڑھ کے, تھیولوجی کی چیزیں اور ڈاکومنٹس دیکھ کے یہ آ کے پوری دنیا کے معاملات کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فی زمانہ 21ویں صدی کے شروع میں کوئی آدمی مذہبی اسکالر تو ہو ہی نہیں سکتا, دنیا کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا, مذہبی اسکالر بھی نہیں ہو سکتا جس نے ابتدائی طور پہ بہت ڈیٹیل طریقے سے کم از کم 3-4 جو کور سبجیکٹس ہیں سائنس کے, جس میں فزکس ہے, جس میں کیمسٹری ہے, جس میں ماڈرن میتھمیٹکس ہے اور جس میں بایولوجی ہے, یہ 4 سبجیکٹ جب تک آپ نے بنیادی طور پہ آپ کے کانسیپٹس ان 4 سبجیکٹس کے کلیئر نہیں ہیں, آپ کسی بھی مذہب کے کسی بھی چیز کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے دنیا کے اسکالر آپ نہیں بن سکتے, بیکاز آپ کے مائنڈ میں ایک بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے. جیسے مختلف جو باتیں کرتے ہیں جب یہ تو وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں. چند سال پہلے پاکستان کے اندر پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکرز نے ایک صاحب کو لایا, ایک فراڈیا تھا, اس نے اور بڑے فخر سے دکھایا کہ ایک پاکستانی انجینئر نے پانی سے چلنے والی کار بنا لی ہے. ٹھیک, وہ اب کیوں انہوں نے یہ پروگرام کیے, کیوں ہزاروں لوگوں نے اس میں بلیو کر لیا, اس لیے کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے انرجی کا, فزکس کا, یہ کیمسٹری کا, وہ ان کے مائنڈ میں بالکل بھی کلیئر نہیں تھا. تو یہ وہ بیسک بنیادی اسٹوپیڈیٹی ہے جس سے یہ ریاست جو ہے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کی پھر بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے. یہ خبر ڈیفینیٹلی طور پہ غلط ہے, یہ خبر نکال رہے ہیں, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کی بڑی ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کی بڑی ان پاپولر قسم کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی جو بیسک ہمبل سی ڈیمانڈز ہیں, بہت سے لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے کہ ہم رہائی نہیں مانگ رہے, ہم عمران خان تک ایکسیس مانگ رہے ہیں, ہم صرف ویریفیکیشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کے کیسز آپ لگا دیں. اب اس کے ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے 27 ستمبر کی تاریخ کے انہیں مطالبہ کرنا چاہیے, اور محترمہ علیمہ خان کو اور عمران خان کی بہنوں کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ پرزنر عمران خان جو ہے اسے آپ پمز پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں شفٹ کر دیں. عمران خان اور بشرا کو پرزنر ہی رکھیں. یہ دنیا میں اس کی بے تحاشا اگزامپلز ہیں, پاکستان میں بھی اگزامپلز ہیں. آخر نواز شریف نہیں تھے پرزنر جو ہاسپٹل میں تھے, ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کر دیں. اور یہ فوج کے انلائٹنڈ انٹرسٹ میں ہے, یہ چیز فوج کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے. بیکاز اگر اسٹیٹ کی کسٹڈی میں عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, ان کی خدا نخواستہ وہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے, تو ان کی موت کا تمام تر ذمہ داری جنرل عاصم منیر کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ہوگی. جس طرح سے نواب اکبر بگٹی کی ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر ہے, اور جس کے بلوچستان میں حالات دیکھ رہے ہیں, یہ وہ علی صورتحال ہے. عمران خان کو شفٹ کر دیں, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بنی گالا میں بھی ایز اے پرزنر شفٹ کر سکتے ہیں, جیسے آنگ سانگ سو کائی جو ہیں, جو برما میانمار کی لیڈر تھی, ان کو ملٹری نے ان کے گھر میں قید رکھا ہوا تھا. تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کی اور قوم کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہتری میں. پھر بات کریں گے باقی ایشوز پہ, ابھی اتنا ہی.